मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नहीं मिलता। गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, हमें भी लग रही है। जब से मैंने गर्मी के फजाइल सुनाए हैं ना, उस वक्त से मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। मैंने थोड़ा मोटिवेट किया ना, भाई गर्मी बर्दाश्त करो, पसीना निकल रहा है, इससे फैट घुलता है। लोगों ने बहुत नीचे नेगेटिव कमेंट्स किए हुए थे कि ये देखो खुद एसी में बैठे रहते हैं, हम नहीं बैठे रहते एसी में। मैंने सिर्फ ये किया, ज़्यादा छुई में बनने की कोशिश मत करो। बाकी मेरा मकसद गवर्नमेंट को फेवर करना नहीं था कि जो लोड शेडिंग में मारा हुआ है लोगों को, बताना ये था कि इसको भी इंजॉय करने की कोशिश कर लो। नहीं हो रहा इंजॉय तो कोशिश तो किया जा सकता है ना। क्या ख्याल है भाई? देखो, जिस गम में कुछ फायदे हो ना, उस गम को बर्दाश्त करना आसान होता है, और गम बराए गम हो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। क्या ख्याल है? अब अगर कोई आपको टेंशन मिली है, टेंशन बराए टेंशन ही है, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे डिप्रेशन में जाता है आदमी। लेकिन अगर टेंशन में कुछ फायदे छुपे हुए हैं तो वो फायदे सोच के टेंशन कम करना अच्छी बात है या नहीं है? तो मैंने जो गर्मी की फजीलत पर बयान किया था ना, कि इतने पसीने निकल रहे हैं, वो आपकी टेंशन को कम करने के लिए किया था। अपनी टेंशन मेरी वैसे ही सोच के कम खुद ब खुद हो जाती है, उसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो जब शदीद गर्मी लगे, पसीना निकले, टेंशन हमें भी होती है, आपको भी होती है। एक चीज़ सोच लिया करो, यार ये पसीना निकलना सेहत के लिए मुफीद नहीं बल्कि इंतहाई मुफीद है। समझते हो कि नहीं समझते? इसके लिए तो डॉक्टर मशवरे देते हैं, जिम जाओ, भागो, दौड़ो। गोरे क्या करते हैं? स्टीम लेते हैं पसीना निकालने के लिए। तुम्हें फ्री फोकट में के इलेक्ट्रिक की तरफ से पसीना मिल रहा है। तो टेंशन हमें भी होती है पसीना निकलने से, आपको भी होती है। गर्मी हमें भी लगती है, आपको भी लगती है। लेकिन उस गर्मी में कुछ फायदे भी तो है ना। तो वो फायदे सोच के अगर टेंशन कम हो रही है तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस पे कमेंट्स में पॉजिटिव किया करें, यार वेल डन, मुफ्ती साहब ने कोई तो ऐसी बात की जो गर्मी में खुशी की बात। तो पसीना निकलने से वाकई बहुत फायदा होता है, थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। गर्म इलाके के लोगों की उम्रें लंबी होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। आपको पता है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैंने सुना, जो आगा खान में बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, सर्दियों में फालिज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये केसेस ज्यादा हैं। समझते हो कि नहीं समझते? सर्दियों में ब्रेन हैमरेज से मरने वाले लोगों का रेशो गर्मियों की निस्बत, बस ये बात कंप्लीट करके टॉपिक पे आ रहा हूं। सर्दियों में हार्ट अटैक का रेशो गर्मियों की निस्बत, आप जाएं आगा खान से और बड़े बड़े हॉस्पिटल से जरा वो रिपोर्ट लें। सर्दियां जैसे ही आती हैं बीपी हाई, फालिज के अटैक ज्यादा, हार्ट अटैक ज्यादा। क्यों? सर्दियों में जिस्म क्या होता है? खिंचता है। रगें क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। जब रगें सिकुड़ती हैं, बीपी भी हाई होगा, ब्रेन हैमरेज का भी खतरा होगा, हार्ट अटैक का भी खतरा। और गर्मियों में क्या होती है? गर्मियों में लचक पैदा होती है, वो आदमी जो है ना पूरा वो क्या कहते हैं, पिघलता है। तभी ये डॉक्टरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। गर्म इलाकों के लोगों में उम्रें ज़्यादा होती हैं उनकी। आप कह सकते हो यूरोप अमेरिका में और ठंडे इलाकों में तो बहुत अब गोरों की लंबी लंबी उम्रें हो गई हैं। वो फिर मौसम की वजह से नहीं, उन्होंने अपनी सेहत को मेंटेन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नाप तोल के खाते पीते हैं। गर्म इलाके के आदमी को इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, समझते हो? खैर, अब हम असले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मकसद सिर्फ ये था कि गर्मी में टेंशन तो हमको भी हो रही है भाई, आपको भी हो रही है, लेकिन कोई टेंशन कम करने की बात हो जाए तो वो अच्छी होती है। समझता है कि नहीं समझता? जब एसी के पैसे ना हो तो फिर ये बातें सोच के क्या किया करो? सब्र किया करो, ठीक है ना? कि हर पसीना निकलने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ, इंसान है जल्दबाज। वो चाहता है फौरन मुझे रिजल्ट चाहिए, कुछ भी मैं करूं फौरन फ़ायदा चाहिए मुझे इसका। फैसला करने में जल्दी, ख्वाहिशात के पीछे चलने में जल्दी। उसे पता होता है कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। वो कहता है छोड़ो, साइड इफ़ेक्ट देखे जाएंगे, जल्दी से बस ये काम कर लो पहले। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नशा करने वाले क्या करते हैं, यार अभी उड़ा लो, सिगरेट पी लो, ये कर लो, कैंसर होगा तो देखा जाएगा। और जो जल्दबाज नहीं होते वो कहते हैं भाई ये पीना तो अपने इख्तियार में है, लेकिन छोड़ना फिर अपने इख्तियार में
نہیں ہے, بہت مشکل ہو جائے گی, رہنے دو, مت کرو یہ کام. جو لوگ محنت نہیں کرتے, سست پڑے رہتے ہیں, وہ فوری مزے اڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. چھوڑو, پڑے رہو پڑے رہو پڑے رہو, ابھی مزہ اڑا لو. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فیوچر میں نقصان کتنا زیادہ ہے. تو یہ مطلب ہے جلد بازی کا. اس پہ میں بہت بیان کر چکا ہوں, اب میں آگے چلتا ہوں. ویسے تو یہ ایسا ٹاپک ہے نا, ساری زندگی اس پہ ہی بولتے رہو تو یہ ختم نہیں ہوگا. فالٹ ہی یہی ہے ہمارے اندر. فالٹ کیا ہے؟ ہم جنت کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کی خوشیوں پہ. تو یہ جلد بازی ہے نا. ابے تھوڑا صبر کر لو, یہ ساری خواہشات اللہ آخرت میں پوری کر دے گا. اللہ نے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ کہتا ہے ایسا ہی تھوڑی میں نے دنیا کو پیدا کر دیا کہ مار کے ختم کر دوں گا. اللہ کہتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے بھائی, ایگزامینیشن ہال ہے. اگر یہاں میری مان کے چلو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں اور تمہیں کامیاب نہ کروں, میں اس کا بدلہ نہ دوں؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے بھائی. اور یہاں میری مخالفت کرو گے تو سزا نہیں ملے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ, دنیا میں نہ جزا ملتی ہے نہ سزا ملتی ہے. ملتی ہے کیا؟ اگر دنیا میں سزا ملتی ہوتی تو ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا, کیا اس کو سزا مل جاتی ہے دنیا میں؟ ایک بار پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, باقیوں کا بدلہ کہاں گیا بھائی؟ اور دنیا میں لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں. ایک آدمی اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے, کیا اس کو اس کا بدلہ کنٹری دے دیتا ہے؟ دیکھو 2 قسم کے فوجی ہیں. ایک میدان جنگ میں زخمی ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ٹانگ بھی لگوائے گی. فوج اس کو کیا کرے گی بھائی؟ ٹانگ بھی لگوائے گی, اس کو نشان حیدر بھی ملے گا, بہت کچھ ہوگا. اس سے بڑی قربانی اس کی ہے جو پورا ہی قتل ہو گیا, اس کو کیا ملے گا؟ نشان حیدر. لیکن وہ تو چلا گیا بھائی, اب اس نشان حیدر سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے بھائی؟ جس نے بڑی قربانی دی اس کو کچھ بھی نہیں ملا, چھوٹی قربانی دی اس کو ٹانگ بھی مل گئی ہے بھائی. اور دنیا کی لذتیں بھی کچھ نہ کچھ تو دے دیتے ہیں نا اس کا آلٹرنیٹ. اس کو ٹانگ کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی, لیکن کچھ تو مل جاتا ہے نا اس کو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی, بڑی قربانی دینے والے کو تو اس کو کیا دیں گے آپ؟ قبر پہ آپ اس کے سلامی پیش کر دیں گے, لیکن وہ تو گیا نا دنیا سے. اب آپ اس کی قبر پہ 21 توپوں کی سلامی دیں یا پھول ڈالیں, اندر کوئی صحت پہ مردے کے اثر نہیں پڑتا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی, دنیا میں جو اچھا کرتا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں ملتا, جو برا کرتا ہے اسے برے کا بدلہ. سینٹینس کمپلیٹ کریں. مجھے ایک بات بتاؤ, پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو اچھے کام کا؟ بولو نا, نہیں ملتا. بلکہ بعض دفعہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے بدلہ برا مل رہا ہوتا ہے, جس نے برا کیا ہوتا ہے وہ استغفر اللہ, پھر وہ اچھا, اس کو میں کہنے والا تھا صدر بن جاتا ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا نا. جس نے برا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوتا ہے, جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے؟ برا بدلہ مل رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں, صبح شام دیکھ رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کرتے ہو تو اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لازمی نہیں ہے یہ. تو یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں بدلہ اچھا نہیں مل رہا, کچھ برا کر رہے ہیں بدلہ اچھا مل رہا ہے. تو بھائی یا تو یہ بنانے والے کی طرف سے معاذ اللہ دھاندلی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پھر تو ہم بجائے حکومت کو برا بلا کہنے کے معاذ اللہ, پھر تو لوگ اللہ میاں کو کہیں گے غلط کہ اللہ میں نے اتنا, تبھی تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار میں اتنا اچھا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں نقصان. صبح شام میرے پاس یہ کیس آتے ہیں. ایک تو یہ اللہ میاں کا لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے, نیچے اتنے کمنٹس ہوتے ہیں اللہ کو میاں کیوں بول رہے ہو. بھائی جان ہر زبان میں اس کے محاوروں کا اعتبار ہوتا ہے. جب اللہ میاں ہم کہتے ہیں تو کوئی اللہ کی توہین کا تصور دل میں نہیں آتا. یہ الفاظوں کے بکھیڑوں میں نا ضرورت سے زیادہ مت پڑا کرو, یہ بھی ایک مذہبی لوگوں کی ایک ٹینشن ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں کسی کو اچھے عمل کا نہ پورا بدلہ ملتا ہے نہ برے عمل کی پوری سزا ملتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے
اے اللہ جو اچھا کر کے جا رہا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں مل رہا, اور جو برا کر کے جا رہا ہے اسے برے کا بدلہ نہیں مل رہا, سب ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں, مر مر کے ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدلہ نہیں ملتا؟ اصل میں تم اس دنیا کو سمجھ رہے ہو دار الجزا, یہ بدلے کی جگہ ہے. میں نے کب کہا کہ یہ بدلے کی جگہ ہے؟ یہ دار الامتحان ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. اے اللہ پھر بدلے کی جگہ کہاں ہے؟ مر کے تو لوگ مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے مٹی سے اسپم بنائے, منی کا نطفہ بنایا, پھر اس منی سے میں نے خون بنا دیا, اس خون سے میں نے گوشت بنا دیا, اس گوشت سے میں نے ہڈیاں بنا دی, ہڈیوں میں آنکھیں, ناک, دل, دماغ, جگر بنا دیے, پھر اس بچے کو میں نے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا, جیسے ہی باہر نکالا پھر میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. تو جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ منٹوں میں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے کہا اللہ مان لیا, ٹھیک ہے جی, منٹوں میں تو جب اس طرح سے بنا سکتا ہے تو اس طرح بھی بنا سکتا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لاجک کے تحت ہو رہی ہیں. منی سے خون بننا, اس کی ایک میڈیکل سائنس میں ایک لاجک بیان کی جاتی ہے. خون سے گوشت بننا, اس کی کیا ایک لاجک ہے. میڈیکلی یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ ایسا پاسبل ہے. لیکن مٹی سے انسان بننا, میڈیکلی اس کا کوئی پروف ہمیں بولو نہیں ملتا. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے جو سافٹ ویئر میں نے مٹی میں انسٹال کر دیے کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ منی بن جاتی ہے, پھر وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد خون بن جاتی ہے, پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد گوشت, اور پھر انسان, اور پھر اسی روٹی سے دودھ. تو کیا خدا اس مٹی میں وہ سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال نہیں کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ تو تم نے ایک طریقے سے بنتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ رہے اس طرح بن سکتا ہے. اگر تمہاری کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہوتی تو تم کہتے جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے اللہ ہم نے مان لیا تو بنا سکتا ہے بھائی, لیکن بنائے گا کیوں؟ تو کیوں بنائے گا؟ اللہ کہتے ہیں مجھ پر یہ سوال نہیں ہوتا میں دوبارہ کیوں بناؤں گا, سوال یہ ہوتا ہے کیوں نہیں بناؤں گا. کیونکہ اگر میں نہیں بناؤں نا تو میرے اوپر بہت بڑی انگلی اٹھے گی, الزام اٹھے گا. وہ یہ کہ جو 100 انسانوں کو قتل کر کے دنیا سے گئے, ہزاروں بچوں کے قاتل جیسے فرعون, ہزاروں انسانوں کے قاتل جن کو ساری دنیا مجرم مانتی ہے, اور ہزاروں انسانوں کے جان بچانے والے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محنت کر کے ایسی میڈیسن ایجاد کی, ایسی ویکسین ایجاد کی جس سے ہزاروں کی جانیں بچا لی انہوں نے. تو پھر ہزاروں کو قتل کرنے والے اور ہزاروں کو بچانے والے مرنے کے بعد سیم, پھر کوئی دار الجزا ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا الزام ہے میرے اوپر. تبھی قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. ارے بے وقوفو تم یہ بتاؤ, میں نے مار کے سب کو مٹی کر کے ختم ہی کرنا ہوتا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میری نظر میں اچھے اور برے برابر ہیں, دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سیم. تو یہ پھر تو خدا عادل نہ ہوا بلکہ کیا ہے, وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ کا نا, تگڑ تگڑ تگڑ. حکومت نے ارینج کیا اولمپکس کھیلوں میں کہ چلو جی ان دو کا مقابلہ ہوگا, آپ محنت کر رہے ہو یار میں اس مقابلے کو جیتوں گا. آپ نے پھر گورنمنٹ سے پوچھا اگر میں جیت گیا تو ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھینگا. کیا ملے گا؟ ٹھینگا. اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی ایک ہی ٹھینگا. تو آپ بولو گے ہم نے بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں, یہی کہو گے نا حکومت کو, آپ سے بڑا نہیں دیکھا ہم نے, یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو جیتنے والے کو بھی ٹھینگا دے اور مارنے والے کو, ہارنے والے کو بھی ٹھینگا دے, تو اس پہ دنیا کی, اس کو دنیا ملامت کرتی ہے. تو میں جو عادل بادشاہ ہوں, اور مقابلہ بھی دوڑ کا نہیں ہو رہا, اچھے اور برے عمل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جو بالکل سچی مچی کا مقابلہ ہے, جس کے لیے انسان بنا ہے.
ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا, ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھے عمل اور برے عمل کا. ایک شراب پیتا ہے, ایک شراب سے بچتا ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ کہتے ہیں بتوں کے سامنے جھکتا ہے, ایک راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک کیا کرتا ہے, غریبوں مسکینوں کا خون چوستا ہے, بھوکا مارتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اپنی خون پسینے کی کمائی غریبوں پہ خرچ کر کے ان کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے شکریہ بھی نہیں مانگتا, میں تم پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کہتے ہیں دونوں کو ٹھینگا ملے گا کیا؟ اگر مر کے ہم ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کو کیا ملا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ٹھینگا ملا ہے. پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ الزام میرے اوپر جو لگائے گا نا اس کو الگ سے سزا دوں گا میں, اس کی بدعمالیوں کی سزا الگ, اور یہ جو اس نے میرے پر الزام لگایا تھا نا کہ مار کے ختم کر دیتا ہوں میں, یہ اس کی الگ سزا ملے گی. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اللہ کہتے ہیں یہ کافر کا میرے اوپر الزام ہے کہ میں سب کو مار کے سیم کر دیتا ہوں, برابر کر دیتا ہوں, اور ایسے کافر کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو مجھے اتنا بڑا ظالم مانے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس میں اصل ہمیں اجر ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا, برا کیا ہوگا تو کیا ملے گا؟ چترول وہاں پڑیں گے, یہاں کے چترول تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تو اچھے لوگوں کو بعض دفعہ چترول لگ جاتے ہیں اور برے لوگ چترول مار رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, الٹا مار رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اب میں وہ جلد بازی کی مثال دوں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس جنت جس پر عقل بھی شاہد ہے, عقل بھی کہتی ہے وہ جنت ہونی چاہیے, موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہر مذہب میں جنت جہنم کا تصور کسی نہ کسی درجے میں ہے. اتنے لوگ ایک بات پر جمع ہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اس جنت کی نعمت سے محروم کر دیتے. تو یہ جلد بازی ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, تھوڑا صبر کر لے یار, بعد میں مل جائے گی. آدمی کہتے نہیں صبر نہیں کروں گا, ابھی چاہیے جو بھی ملے ابھی فوراً سے پہلے. آپ کو ایک تھوڑا سا صبر کا میں طریقہ بتاؤں. دیکھو انسان جب جنت کو سوچتا ہے نا, یہ ابھی کیا تو جنت ملے گی, تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ آدمی کہتا ہے پہلے مریں گے, پھر پتہ نہیں کتنے دن قبر میں پڑے رہیں. ویسے تو قبر میں سیکنڈوں میں ٹائم گزرے گا. جو اچھے لوگ ہیں نا, میدان حشر کا جب اعلان ہوگا تو ان کو یہ نہیں لگے گا ہم قبر میں ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو ایسا لگے گا ابھی پھٹے پہ لے کر آئے کہ ہمیں لٹایا تھا اور ابھی کیا ہو گئی, آنکھ کھل گئی ہماری. ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہوگا یہ. تو جن سے صبر نہیں ہوتا نا, ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہو نا تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان, تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان, چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان, پانچویں میں اور, حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے, اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے, پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جابر بن, دیکھو گرمیوں میں روزے رکھنا آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ ابھی روزے بہت مشکل ہیں. ہمارے بچوں نے 9 محرم وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تھا نا, ٹائٹ خاندانی گرمی تھی, سب نے رکھا فیملی میں, ہم نے بھی رکھا. عصر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جنازے پڑے ہوئے ہیں. میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, ایک بچہ ادھر الٹا پڑا ہوا ہے. میں نے غصہ ہے, تو کم بختو تم جماعت کی نماز نہیں پڑھی. تو گھر والوں نے بتایا نماز پڑھ کے آئے ہیں, آتے ہی کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. اتنی مجھے بھی لگ رہی تھی پیاس, اتنی ٹائٹ گرمی تھی نا, اور ہم دھوپ میں چلے پھرے بھی, تو حالت خراب ہو گئی سب کی. میں نے گھر میں کہا تھا کہ میں افطاری کروں گا مغرب کی نماز پڑھ کے, پہلے تمیز سے یہاں نماز پڑھاؤں گا خشوع و خضوع کے ساتھ, ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کروں تاکہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تقریباً 4 بجے تک یہی جذبہ تھا. اس کے بعد جب حالت زیادہ خراب ہوئی ہے نا, ہم نے کہا بھائی پہلے کیا کرو, کھانا کھلا دو, کچھ پلا دو ہمیں. اور پھر میں نے افطاری میں, گرمی کا تھا نا روزہ, تربوز لے کر آیا. میں نے پوری زندگی میں اتنی اسپیڈ سے تربوز نہیں کھائے ہوں گے کبھی. نہ پکوڑے کو ہاتھ جا رہا ہے نہ سموسے کو, کیونکہ پیاس اتنی زیادہ تھی نا, تربوز ہی پھوڑ گیا, پورا پھوڑ دیا. اتنا تربوز شاید ایک ٹائم پہ زندگی میں نہیں کبھی کھایا ہوں میں. تو کتنا
اتنا مشکل کام ہے نا, اب اگلے دن ہمت ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ویسے تو عید کا دن تھا, اگلے دن حرام ہے روزہ, لیکن آدمی دوبارہ روزہ رکھتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا بھائی بہت ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ہمت کر کے پھر رکھ لو, اللہ نے ایسی پاورفل باڈی بنائی ہے نا انسان کی, وہ باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہوتی ہے, باڈی لڑنا سیکھتی ہے. ہاں اتنا نہ ہو کہ انا للہ ہی ہو جائے اس کا. تو اس لیے میرے بھائی, جلد بازی ہے انسان کی نیچر میں, فطرت میں, اور جلد بازی ہمیشہ شہوت پرست انسان میں ہوتی ہے. تو اپنی شہوتوں کو جو کنٹرول کرنا سیکھ جائے, کیا سوچ کے کہ اللہ جنت دے گا مجھے, وہ کامیاب ہے. اور جب یہ ہو کہ یار جنت تو بہت دور ہے اور خواہشات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل, تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی مشکل ہے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر کریں گے یہ کام تو وہ مشکل پہلے مشکل نہیں رہے گی, اور تھوڑے دنوں میں وہ مشکل کیا بن جائے گی؟ مزیدار بن جائے گی. یہ سوچو گے تو موٹیویشن ملے گی آپ کو اور کام کر پاؤ گے. جن سے پڑھا نہیں جاتا نا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, میں ان سے کہتا ہوں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, بولو آج 5 منٹ صرف کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرنے ہیں. تو یہ کرو کہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اچانک میں جو ہے نا وہ کوئی آئنسٹائن بن جاؤں, یہ نہیں ہوتا بھائی. یہ تو آئنسٹائن نہیں اچانک بنا ہوگا, تو آپ کہاں سے بن جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق